जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। खुदाए कदूस के जिंदा जलाली बाबरकतपुर फजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। आज हम देखेंगे कि एक खौफ ऐसा है जिसको नेचुरल फियर कहा जाता है, और ये वो नेचुरल फियर है जो कि आम रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ चीजों के लिए हमारे अंदर मौजूद है और होना भी चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए, हम कभी भी नंगी तार को नहीं छूते हैं, कम से कम जानबूझकर तो नहीं छूते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक नेचुरल फियर मौजूद है उसके लिए। और वो फियर ये है कि अगर हम इन नंगी तारों को छुएंगे तो हमें करंट लग सकता है। जी हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से एक नेचुरल फियर है कि हम गर्म चीज को छूने से, बहुत ज्यादा सर्द चीज को छूने से परहेज करते हैं। ये वो सारी बातें हैं जो कि नेचुरल फियर में आती हैं। कभी भी हम तेज चलती हुई गाड़ी के आगे आने की कोशिश नहीं करते हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बचाव के लिए हम उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। ये नेचुरल फियर है। आज थॉट ऑफ द डे जो मेरे लिए और आपके लिए है, वो एक ऐसा खौफ है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। और वो कौन सा खौफ है? आइए अयूब की किताब में से हम आज की सीख अपने लिए खुदा के पाक कलाम में से हासिल करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, अयूब की किताब उसका 3 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, अयूब ये कहता है, क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आती है, और जिस बात का मुझे खौफ होता है वही मुझ पर गुजरती है। बहुत दफा मेरे अजीज भाइयों, मेरी अजीज बहनों, बहुत दफा हम कुछ चीजों को खुद से ही अस्यूम कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, और उन चीजों के बारे में सोच सोच के खौफ ज़दा होते हैं। उन चीजों के बारे में सोच सोच के डर, खौफ हमारी जिंदगी में बैठता चला जाता है। अपने आने वाले वक्त को लेकर, अपनी सेहत को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, खानदान को लेकर, मुल्क को, मुआशी और मुआशरती हालात को लेकर बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खुद ब खुद हमारे जहन में खौफ को पैदा करती हैं। और कैसा खौफ कि कल को क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, हालात कैसे होंगे। सो पॉजिटिव सोचने की बजाय बहुत दफा हम खौफ ही खौफ में, आने वाले वक्त के खौफ से ऐसी बातें अपने जहन में सोचते हैं जो शायद आने वाले वक्त में कभी ना हो, लेकिन हमारा जहन उन बातों का ख्याल करता चला जाता है। और अयूब की किताब में ये लिखा है कि अयूब ये कहता है कि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आती है। और बहुत दफा मेरे बहुत सी ऐसी बातें जो कि शायद हों भी ना हमारी जिंदगी में, लेकिन हमारी सोचों की वजह से, हमारी प्री क्रिएशन की वजह से, जो कि हम पहले से ही अस्यूम कर लेते हैं और अपने जहन में सोच लेते हैं उन चीजों को, जिन बातों के बारे में डरते रहते हैं, वही बातें हमारे ऊपर गुजरती हैं, वही बातें हमारे साथ पेश आती हैं। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम ख्याल करेंगे, वैसा ही हमारे साथ होगा। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें अपने आने वाले वक्त के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने मुल्क और कौम के बारे में। जैसा कि मैं पहले आपसे अर्ज कर रही थी कि एक तो नेचुरल फियर है और एक गॉडली फियर है, जो कि हमारे अंदर खुदा की जात से वाबस्ता होना चाहिए, खुदा के खौफ को हमारे अंदर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई खौफ हमारे जहन में, हमारी सोचों में, हमारे एहसासात में, हमारे जज्बात में अगर पिनप रहा है, तो आज अभी उसको खुदा के खौफ के साथ तब्दील कर लीजिए, उसको हमेशा से अपनी जिंदगी में से मिटा डालिए, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की नहीं बल्कि कुदरत की रूह से नवाजा है। किसी भी चीज को लेकर इनसिक्योर ना हो, बल्कि अपने आप को, अपनी इनसिक्योरिटीज को खुदा के हाथ में दे दीजिए और मुतमईन हो जाइए, इत्मीनान रखिए कि जो खुदा आपको आज के दिन तक लेकर आया है, आज के दिन तक आपको महफूज रखा है, आपको जिंदा रखा है, आपको सेहत और सलामती से नवाजा है, वही खुदा आगे भी आपकी हिफाजत करेगा। वही खुदा आने वाले हर तरह के हालात में भी आपके साथ रहेगा। सिर्फ एक ही खौफ अपने अंदर रखिए
اور وہ خدا کا خوف ہے، خدا کے کلام کا خوف ہے۔ جب خدا کے کلام کو سنے تو آپ کا دل خدا کے کلام کی وجہ سے کانپ جانا چاہیے، اور تبدیلی اصلاح کلام میں سے ہماری زندگی میں روز بروز پہلے سے تبدیلی ہونی چاہیے، پہلے سے کہیں زیادہ خدا کی محبت، خدا کا خوف ہر روز ہمارے اندر بڑھتا چلا جانا چاہیے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ نیچرل فیئر کے ساتھ ساتھ گاڈلی فیئر کو اپنے اندر جگہ دیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بھی خوف، کوئی بھی بات آپ کو خوف زدہ کرتی ہے، اپنے ہر طرح کی انسیکیورٹیز کو، اپنے ہر طرح کے خوف کو خدا کے تخت کے سامنے لے کر شفاعت کرنے والے کے سامنے لا کر پھینک دیجیے ان ساری چیزوں کو، اپنے بوجھ کو ہلکا کر لیجیے اور اس کا جوا اپنے اوپر لے لیں جو نرم ہے، ملائم ہے اور ہلکا ہے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہر طرح کا خوف میری زندگی سے، آپ کی زندگی سے یسوع کے قدرت والے نام سے جاتا رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 14 باب۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برا کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا، وہ بے عیب ہیں۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی، اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا، وہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی۔ پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندھک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم زاد کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی۔ پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی۔ پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا، اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے ایوب کی کتاب، اس کا 3 باب۔
اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی اور ایوب کہنے لگا نابود ہو وہ دن جس میں پیدا ہوا اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔ وہ دن اندھیرا ہو جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے، اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قابض ہو، بدلی اس پر چھائی رہے اور دن کو تاریک کر دینے والی چیزیں اسے دہشت زدہ کریں۔ گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے، وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے اور نہ مہینوں کے شمار میں آئے۔ وہ رات بانجھ ہو جائے، اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے۔ دن پر لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں، اور وہ بھی جو اژدہا کو چھیڑنے کو تیار ہیں۔ اس کی شام کے تارے تاریک ہو جائیں، وہ روشنی کی راہ دیکھے جبکہ وہ ہے نہیں، اور نہ وہ صبح کی پلکوں کو دیکھے، کیونکہ اس نے میری ماں کے رحم کے دروازوں کو بند نہ کیا اور دکھ کو میری آنکھوں سے چھپا نہ رکھا۔ میں رحم ہی میں کیوں نہ مر گیا، قبول کرنے کو گھٹنے کیوں تھے اور چھاتیاں کہ میں ان سے پیوں، نہیں تو اس وقت میں پڑا ہوتا اور بے خبر رہتا، میں سو جاتا تب مجھے آرام ملتا۔ زمین کے بادشاہوں اور مشیروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے لیے مقبرے بنائے، یا ان شہزادوں کے ساتھ ہوتا جن کے پاس سونا تھا، جنہوں نے اپنے گھر چاندی سے بھر لیے تھے، یا پوشیدہ اسقاط حمل کی مانند میں وجود میں نہ آتا، یا ان بچوں کی مانند جنہوں نے روشنی ہی نہ دیکھی۔ وہاں شریر فساد سے باز آتے ہیں اور تھکے ماندے راحت پاتے ہیں۔ وہاں قیدی مل کر آرام کرتے ہیں اور داروغہ کی آواز سننے میں نہیں آتی۔ چھوٹے اور بڑے دونوں وہی ہیں، اور نوکر اپنے آقا سے آزاد ہے۔ دکھیارے کو روشنی اور تلخ جان کو زندگی کیوں ملتی ہے، جو موت کی راہ دیکھتے ہیں پر وہ آتی نہیں، اور چھپے خزانوں سے زیادہ اس کے جویان ہیں، جو نہایت شادمان اور خوش ہوتے ہیں جب قبر کو پا لیتے ہیں۔ ایسے آدمی کو روشنی کیوں ملتی ہے جس کی راہ چھپی ہے اور جسے خدا نے ہر طرف سے بند کر دیا ہے؟ کیونکہ میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں اور میرا کراہنا پانی کی طرح جاری ہے، کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے، اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے، کیونکہ مجھے نہ چین ہے نہ آرام، نہ مجھے کل پڑتی ہے، بلکہ مصیبت ہی آتی ہے۔ ایوب کی کتاب، اس کا 4واں باب۔ تب تیمانی الفیظ کہنے لگا، اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے تو کیا تو رنجیدہ ہوگا؟ پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ دیکھ تو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ تیری باتوں نے گرتے ہوں کو سنبھالا اور تو نے لڑکھڑاتے گھٹنوں کو پائیدار کیا۔ پر اب تو تجھی پر آ پڑی اور تو بے دل ہوا جاتا ہے۔ اس نے تجھے چھوا اور تو گھبرا اٹھا۔ کیا تیری خدا ترسی ہی تیرا بھروسہ نہیں؟ کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں؟ کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے، یا کہیں راست باز بھی کاٹ ڈالے گئے؟ میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں۔ وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے اور اس کے غضب کے جھونکے سے بھسم ہوتے ہیں۔ ببر کی گرج اور خونخوار ببر کی دھاڑ اور ببر کے بچوں کے دانت، یہ سب توڑے جاتے ہیں۔ شکار نہ پانے سے بڈھا ببر ہلاک ہوتا اور شیرنی کے بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ ایک بات چپکے سے میرے پاس پہنچائی گئی، اس کی بھنک میرے کان میں پڑی۔ رات کی رویتوں کے خیالوں کے درمیان جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے، مجھے خوف اور کپکپی نے ایسا سب ہڈیوں کو ہلا ڈالا۔ تب ایک روح میرے سامنے سے گزری اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی پر میں اس کی شکل پہچان نہ سکا۔ ایک صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور سناٹا تھا۔ پھر میں نے ایک آواز سنی کہ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا؟ کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ دیکھ، اسے اپنے خادموں کا اعتبار اور وہ اپنے فرشتوں پر حماقت کو عائد کرتا ہے۔ پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں، جن کی بنیاد خاک میں ہے، اور جو پتنگے سے بھی جلدی پس جاتے ہیں؟ وہ صبح سے شام تک ہلاک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا۔ کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی؟ وہ مرتے ہیں اور یہ بھی بغیر دانائی کے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔